भारत का जो प्रोजेक्ट है एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही एक तो शदीद तनकीद की जद में आ गया। जनरल बख्शी कह रहे हैं कि ये एक और भारत का फेल्ड प्रोजेक्ट होगा। औकात ये थी कि 4 घंटों में आप लोग घुटनों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल, मैं हूं हैदर हयात खान। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं, दो तीन बड़ी अहम मालूमात हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो भारत का जो प्रोजेक्ट है एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का ख्वाब भारत देख रहा है, वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही एक तो शदीद तनकीद की जद में आ गया, और दूसरा अब भारत के अंदर लोग ये समझते हैं कि भारत आइंदा आने वाले कई सालों तक कामयाब प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। ये जो एम का है उसकी रीजंस क्या हैं, और उसमें जीडी बख्शी वो कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी एयरफोर्स को और अपनी हुकूमत को, अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को, उसको मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, बिलखुसूस जो फतह सीरीज है, उसमें एक के बाद एक जो नया सीरीज का मिसाइल पाकिस्तान लेकर आ रहा है, उसके तजर्बे कर रहे हैं, कामयाब तजर्बे कर रहे हैं, उसने भारत की नींदें उड़ा दी। और भारत का जो ब्रह्मोस प्रोजेक्ट है उसके बारे में अब ये कहा जाए कि वो तो बढ़ गया, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात करें एमका की। जनाब, इस वक्त भारत के पास जो उनकी एयरफोर्स चाहती है कि 42 स्क्वाड्रन्स हों। इस वक्त उनके पास नंबर्स मौजूद हैं, जो ग्राउंड हो गए हुए जहाज, और जो जहाज इस वक्त ऑपरेशनल है उनका जिक्र करें तो तकरीबन 29 स्क्वाड्रन्स मौजूद है, जिनमें जो जहाज ग्राउंड हुए हुए हैं उनको निकाल दें तो जो एक्टिव जहाज हैं, जो ऑपरेशनल हैं स्क्वाड्रन्स उनके, वो हैं 27। अब भारत को तकरीबन 18 से 20 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है पाकिस्तान के साथ, जो भारत का बॉर्डर है उसको और लाइन ऑफ कंट्रोल को कवर करने के लिए, और तकरीबन 18 से 20-22 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो चाइना और इंडिया और सिमिलरली जो दीगर इंडियन नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको कवर करने के लिए चाहिए है 42। और इस वक्त है उनके पास जो ऑपरेशनल वो 27 स्क्वाड्रन्स हैं, वैसे 29 है। इनमें एक बड़ा नंबर तेजस का है, जो सिर्फ खाली बॉडीज जो हैं वो बना के उन्होंने अपनी फिजाइया के हवाले कर दी हैं। उनमें इंजन मौजूद नहीं है। जिन तैयारों में इंजन मौजूद है वो जो है उनकी आपस में ऐसी इंटीग्रेशन ही नहीं है, ऐसी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि वो जो है वो उस तैयारे को उड़ाने के काबिल समझा जाए। हमने देखा तेजस जो है ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है भारतीय फिजाइया का। 1980s में इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत की अपनी सरकारी कंपनी है, उसको ये प्रोजेक्ट दिया, और 1980s से अब 2026 में हम मौजूद हैं। अभी तक एक तो जितना ऑर्डर इनको दिया गया, आज तक ये उतने जहाज प्रोड्यूस नहीं कर सके। सेकेंडली, जो जहाज प्रोड्यूस किए वो इस काबिल नहीं है कि वो मैदान जंग में कुछ कर सकें। एक जहाज उड़ता है वो तबाह हो जाता है, वो दुबई एयर शो आपको याद होगा। दूसरा, वैसे ही कोई इनका पायलट उड़ाता है किसी ट्रेनिंग मिशन में, वो जहाज तबाह हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि मुझे इस हवाले से मैं बड़ा कंसर्न्ड हूं कि अगर सारे जहाज तेजस एक के बाद एक ऐसे भारतीय फिजाइया वाले खुद ही तबाह कर लेंगे, तो फिर मैदान जंग में जब कल को हम और भारत आमने सामने होंगे तो इनके पास तो तेजस ही नहीं होगा। फिर हमें तो मौका ना मिला ना तेजस को तबाह करने का। तो इनको चाहिए अच्छा तेजस बनाए, अच्छा जहाज बनाए, क्योंकि मजा नहीं आता ऐसे घटिया और जो बेकार दुश्मन से जंग लड़ने का। 4 घंटे में आप लोगों का सत्यानाश कर दिया हमने। और आप लोग क्लेम क्या करते थे कि बड़ी मिलिट्री है जी हमारी, बड़ी फिजाई है हमारी, बड़े बजट से हमारे पास, आईएनएस विक्रांत है हमारे पास, 3 गुना बड़ी पाकिस्तान से नेवल फ्लीट है हमारी। औकात ये थी कि 4 घंटों में आप लोग घुटनों पे थे, तो मजा नहीं आया हमें। हम मजीद ठुकाई करना चाहते थे, पर इतना कमजोर दुश्मन जिसकी बातें बढ़ के इतनी ज्यादा, और औकात ये कि 4 घंटों में वो घुटनों पे हो, तो आप लोग मजबूत करें खुद को, अपने आप को मजीद बेहतर करें, फिर आके लड़े हमारे साथ। अभी ये जो बढ़के मार रहे हैं ना आपके लीडर्स, आपका आर्मी चीफ उठता है कुछ शुरली फेंक देता है, वो राजनाथ सिंह वो घटिया आदमी उठता है, वो कोई बात कर देता है। बातें करने की हद तक ठीक है, प्रैक्टिकली करो कुछ।
تو وہ جو तेजस ہے یہ تو آج بھارتی خود مانتے ہیں کہ اٹس اے فلॉप پروجیکٹ. جو اربوں ڈالرز بھارتیوں کے اس پروجیکٹ میں آپ لوگوں نے ڈالے, حاصل وصول اس کا کچھ نہیں ہے, صفر, زیرو. کیونکہ جو جہاز دیے ان میں سے کچھ دباؤ کے جن میں انجنز تھے, اور باقی اب جو ہے وہ خالی ڈھانچے انہوں نے لا کر دے دیے ہیں کہ نمبرز جو ہے ان کے حوالے سے تم لوگ کہہ دو کہ ہمارے پاس اب اتنے جہاز ہیں. کر کچھ نہیں سکتے, کرتوت کوئی نہیں ہے ان کی. یہی کچھ یہ ایمکا میں کرنے جا رہے ہیں. ایمکا کے لیے اب یہ انہوں نے 3 کمپنیز جو ہے, 3 کنسورشیمز, ایک جو ہے وہ بھارت فوج ہے, ایک لارسن اینڈ ٹوبرو ہے, اور تیسری جو ہے وہ ٹاٹا کی کمپنی جو ہے. ان تینوں کے انہوں نے انیشنلی کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے پروٹوٹائپس بنائیں, پھر جو بہتر جہاز بنائے گا اس کو الٹیمیٹلی پھر جو ہے یہ پروجیکٹ دیا جائے گا. اور موسٹ پروبیبلی یہ پروجیکٹ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, انہوں نے تو 30 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے نا, 30 مہینے, 2.5 سال, کہ 2.5 سال کے اندر آپ لوگوں نے پروٹوٹائپ بنانا ہے. اور یہ ڈیڈ لائن بھی بنیادی طور پر اس لیے دی ہے کہ ہیل 1980 کی دہائی سے لگا ہوا ہے, یعنی 40 سال ہو گئے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے. اور اس کے مقابلے میں ہم لوگ پاکستان کی فضائیہ, بجٹ تھوڑا, ریسورسز تھوڑے, لیکن الحمدللہ کم ریسورسز کے ساتھ بہترین دماغوں کا استعمال کرتے ہوئے JF-17 تھنڈر کو ہم نے جس طریقے سے اپ گریڈ کیا, اور اس کا بلاک 3 ایک ڈراونا خواب ہے آج بھارتی فضائیہ کے لیے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہم لوگوں نے JF-17 تھنڈر اور PL-15 کا جو ایک لیتھل کمبینیشن تھا اس سے دھجیاں بکھیری ہیں بھارت کی گزشتہ سال. بہرحال یہ جو لارسن اینڈ ٹوبرو ہے, میں نے پہلے کہا یہ 30 ماہ کے بعد یہ اناؤنس کریں گے اگر 30 ماہ میں یہ پروٹوٹائپس بن جاتے ہیں. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ لارسن اینڈ ٹوبرو کو ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ بھارت میں آج کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا جو اڈانیز یا امبانیز جس کے پیچھے کھڑے نہ ہو. اب لارسن اینڈ ٹوبرو جو ہے یہ بنیادی طور پر وہ کمپنی ہے جو پروکیورمنٹ کرتی ہے اڈانی گروپ کی, گوتم اڈانی, جو اس وقت بھارت میں جتنے بھی بالخصوص ان کے فائنانس ریلیٹڈ جو فیصلے ہیں وہ بندہ کرتا ہے. مودی اس کے بغیر کچھ نہیں کرتا. مودی نے کوئی بیرونی ملک کا دورہ کرنا ہے, اس نے بھارت کی اکانومی کے حوالے سے کسی پالیسی کے اوپر کوئی فیصلہ لینا ہے تو وہ فیصلہ بھارتیوں کے لیے اور مودی کا نہیں ہوتا, وہ اڈانی اور امبانی کے لیے ہوتا ہے اور انہی کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور مودی صاحب پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں. تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹلی, چونکہ بڑی کرٹیسزم ہو رہی تھی نا کہ ہر چیز امبانیز کو, ہر چیز اڈانیز کو, تو بھارت جو ہے وہ کیوں اپنے آپ کو فائنینشیل ڈیسیژنز میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پا رہا. تو اب انہوں نے کیا کیا, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی لارسن اینڈ ٹوبرو کو دیں گے یعنی اڈانی کو دیں گے. اب اس کے اندر ان کو ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. اب اسٹیلتھ جو فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں 5th جنریشن, اس کے لیے ان کو انجن بھی چاہیے بہتر. ابھی بھارت میں یہ اپروچ ہے کہ جنرل الیکٹرکس کا 414 جو انجن ہے وہ یہ استعمال کریں اپنے جہاز میں. یہاں پر پھر ایک پھڈا آ گیا. پھڈا جناب یہ آ گیا کہ G404 جو ہے وہ یہ استعمال کرنا چاہتے تھے تیجس میں, اور اس کا آرڈر بھی انہوں نے بھارت کو دیا. آج تک وہ جہاز کے انجنز جو ہیں وہ امریکہ اتنی تعداد میں ان کو دے نہیں رہا, تو ان کا پروجیکٹ اس وجہ سے بھی لیٹ ہوتا جا رہا ہے. پھر جو انجن دیا وہ ان کے جہاز کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھ رہا. تو اب G414 جو ہے, جو یہ ایمکا کے اندر ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی جنرل بخشی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور بھارت کا فیلڈ پروجیکٹ ہوگا. اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو امریکہ اسی طریقے سے لارے لگا کے رکھے گا. آپ پیسے دو گے, آپ کو انجن ٹائم پہ نہیں ملیں گے. آپ ٹائم پہ انجن نہیں جو ہے وہ لے کے آ سکو گے تو آپ کا پروجیکٹ لیٹ ہوگا, اس کی قیمت بڑھے گی. تو یہ ایک اور بھاری غلطی بھارت کر رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنرل جی ڈی بخشی, میں نہیں کہہ رہا. جنرل جی ڈی بخشی کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ اور ایک بڑی غلطی ہے جس میں بھارتیوں کے مزید اربوں ڈالر ضائع ہوں گے. اچھا ادروائز آپشنز کیا ہیں؟ آپ رشیا سے انجنز لے لیں,
وہ یہ تیجس کے حوالے سے بھی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ان کی آپس میں کوئی معاملات سیٹل نہیں ہوئے. اچھا تیسری آپشن خود بنا لیں. اب خود یہ اتنے قابل نہیں ہے کہ انجن بنا لیں, اور اگر اس کو انیشیٹ بھی کرتے ہیں ایسے پروسیس کو تو ایز پر جنرل بخشی صاحب, پھر میں نہیں بات کر رہا, یہ جی ڈی بخشی کہہ رہے کہ 10-12 سال آپ کو پھر لگ جائیں گے. یعنی بھارت کا جو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بنانے کا خواب ہے وہ پھر اگلے 10-12 سال تک پورا نہیں ہوگا. اب اس دوران پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کے پاس جناب J-35 فائٹر جیٹ تو آ رہا ہے جو 5th جنریشن ہے, اور بھارتی فضائیہ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان مزید ایسے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جو آنے والے سالوں میں دنیا کو پتہ لگے گا کہ ہم خود کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. اور کچھ ہمارے جوائنٹ وینچرز چل رہے ہیں ہمارے دوست ممالک کے ساتھ, تو وہ چیزیں میں ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا. وہ ہماری باسکٹ میں الحمدللہ بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ہم موقع آنے پہ دکھائیں گے اگر ضرورت پڑی. پھر پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے, بالخصوص ابھی میں اس ویڈیو کے اندر فتح سیریز کی بات کروں گا. ناظرین فتح سیریز ہم نے دیکھا گزشتہ سال جنگ میں ہم نے جلوے دکھائے بھارت کو فتح 1 اور فتح 2 کے, اور 26 ملٹری انسٹالیشنز ڈھونڈ کے رکھ دی بھارت کی. ان کے ہیڈ کوارٹرز کو, بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا, ان کی ایئر فیلڈز کو, ایئر بیسز کو تباہ کیا, برہموس کی سٹوریج سائٹس کو تباہ کیا, ان کے ایمونیشن ڈیپوز کو ہم نے تباہ کیا. کل 26 ملٹری انسٹالیشنز بھونی ہم نے, اور فتح 1 اور فتح 2 کا استعمال کیا ہم نے. اچھا اس کے مقابلے میں بھارت کا جو برہموس میزائل ہے جو بنیادی طور پر بھارت کا نہیں ہے, اٹس اے جوائنٹ وینچر آف رشیا اینڈ انڈیا, بیسکلی اٹس اے رشین میزائل. بعد میں انہوں نے کچھ چینجز جو ہیں وہ جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی رشینز نے تو بھارتیوں نے کی ہیں اس کے اندر. اب جو نیکسٹ ویریئنٹ ہے برہموس کا, بھارت کہتا ہے کہ یہ تقریباً 800 کلومیٹر تک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا اس سے جو پچھلا ویریئنٹ ہے اس پر بھی یہ جھوٹ بولتے تھے کہ یہ 450 کلومیٹر کی رینج ہے. بعد میں پتا چلا کہ اس کی رینج بنیادی طور پر 280 کلومیٹر کی ہے. اور اب جس کو یہ 800 کلومیٹر کہہ رہے ہیں اس میں بھی بھارت سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی رینج میکسیمم 600 کلومیٹر کی ہے. اور ہم کمپیرزن میں پاکستان کی فتح سیریز کی بات کریں, ہمارا جو اس وقت فتح 4 جو ہم نے اناؤنس کر دیا کہ ہم نے اس کا کامیاب تجربہ کر دیا ہے, ویسے الحمدللہ ہم فتح 5 کا بھی کامیاب تجربہ کر چکے ہیں. فتح 4 جو ہے اس کی رینج 750 کلومیٹر سے زیادہ ہے, اور ہمارا جو فتح 5 ہے وہ الحمدللہ 1000 کلومیٹر سے اس کی زیادہ رینج, اور اس وقت بھارت جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان ایک کے بعد ایک جو نیا ویریئنٹ لے کر آ رہا ہے اس کا بھارت مقابلہ کیسے کرے گا. میں نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے اور بہت سے لوگ اس پر جو ہے وہ کہتے تھے کہ شاید میں یہ ہوا میں کوئی تیر چلا رہا ہوں. پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھارت کے مقابلے میں 1-2 قدم آگے کے فیصلے نہیں لیتی. ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے دشمن کو ہم پر عددی برتری حاصل ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے دشمن کا بجٹ ہم سے کئی گنا بڑا ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی فضائیہ, اس کی نیوی, اس کی فوج ہم سے کئی گنا بڑی ہے. لہٰذا ہم جب فیصلے لیتے ہیں ہم 10 قدم آگے کے فیصلے لیتے ہیں. اور بھارت کی وہ ٹیکنالوجیز جو بھارت آنے والے کئی سالوں میں حاصل کرنے جا رہے ہیں ہم آج بھی ان کا بندوبست کیے بیٹھے ہیں. آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں پاکستان کے ڈرون پروگرام سے متعلق بتاؤں گا کہ وہ بھارت کی کیسے نیندیں خراب کر چکا ہے. اور بھارت جو ڈرونز کی ڈیلز کر رہا ہے اب جو آنے والے کئی سالوں میں 2.5-3 سالوں میں وہ بھی اگر ٹائملی ان کی پروڈکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو بھارت کو ملیں گے. الحمدللہ ہم آج بھی ان کا بندوبست کیے بیٹھے ہیں جو 2-2.5 سال کے بعد شاید بھارت کے پاس ہوں. تو یہ الحمدللہ ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے جس کو اندازہ ہے کہ میرا دشمن گھٹیا ہے, مکار ہے اور ہم پر نیومیریکل برتری رکھتا ہے. تو وہ اپنے ریسورسز کو ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے نتائج ہم نے گزشتہ سال بھی دیکھے اور آگے ضرورت پڑی تو پھر دیکھیں گے. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.